बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनामा केस, फैसला महफूज, सियासी ताबूत किसका और फौजी अदालतों में तनाजा, जरूरत या फिर सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। क्या किसी भी मुल्क का जो हुक्मरान होता है, क्या उसके लिए सादिक और अमीन एक वाहिद क्राइटेरिया है? इमरान खान साहब को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो सादिक अमीन है। मरियम बीबी ने कहा था तूफान चला गया, मुझे तो लगता है और बड़ा तूफान आने वाला है। डिफेंस लाहौर में होने वाला धमाका असल में क्या था? कोई प्लांटेड बॉम्ब फटा था, गैस सिलेंडर फटा था, जनरेटर फटा था, किसी केमिकल का धमाका था, टूटी कमर वालों के जौहर का करिश्मा था, या फिर हंसती खेलती जिंदगी ने बेगुनाह मरने वालों का साथ खुद ही छोड़ दिया था? वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, जो कल तक लाहौर धमाके के हवाले से हादसे और दहशतगर्दी के दरमियान घूम रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 36 घंटे बाद इस नतीजे पर पहुंच गए या पहुंचा दिए गए कि ये धमाका नहीं हादसा था। सवाल यह है कि खादिम आला शहबाज शरीफ, पंजाब हुकूमत के चाको चौबंद वुज़रा इस बारे में कंफ्यूजन का शिकार क्यों हैं? अगर ये वाकया दहशतगर्दी नहीं था तो बताया जाए क्या था, क्यों था, किसकी नाअहली थी और इस नाअहल को क्या सजा दी, या इसके लिए भी कोई कमेटी बनेगी, सर जोड़ेगी, सोचेगी, फिर बताएगी कि हाई अलर्ट की सूरत हाल में, दहशतगर्दी से, हालत जंग में, इस तरह के धमाकों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हम ये बात मान लेंगे। इसी तरह फौजी अदालतों में तौसीफ पर सब मिलकर सर जोड़ कर बैठ रहे हैं, ड्राफ्ट में कीड़े निकाल रहे हैं और अपने अपने मफाद के लिए ये लफ्ज़ निकाल दो और ये लफ्ज़ डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो का खेल खेल कर एक नतीजा निकालेंगे और फिर हमें बताएंगे कि हाई अलर्ट की सूरत हाल में, दहशतगर्दी से, हालत जंग में हमने इत्तेहाद से, इत्तफाक से फौजी अदालतें बनाई और हम ये बात भी मान लेंगे। सवाल यह है कि हम कब तक ये सब कुछ सुनते, देखते और मानते रहेंगे? क्या ज़रूरी था कि फ़ौजी अदालतों का टाइम फ्रेम ख़त्म होने के बाद तौसी की बहस होती? क्या ज़रूरी था कि धमाकों के बाद, दहशतगर्दी की नई लहर के बाद, बेशुमार मासूम जानों के जाने के बाद हिफाजती इक़दाम सख्त किए जाते? सूरत हाल तो पैनामा केस के फैसले की भी देखना है कि कौन क्या तवक्को कर रहा है, कौन कितना तैयार है और कौन इसमें अपनी फतह देख रहा है। इस पूरी सूरत हाल में प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, JUIF से सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली जैदी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जावेद अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। कल तारिक फजल चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कहा कि किसी भी मुल्क का कोई भी सरबरा होता है या हुक्मरान होता है तो क्या ये ज़रूरी है कि सादिक और अमीन जो है वो मेयार हो, वो वाहिद क्राइटेरिया हो? सर, मैं सवाल आपसे कोई नहीं कर रही, मुझे सिर्फ आप ये समझाएं, बल्कि हम सबको समझाएं कि इस बात का मतलब क्या है। अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है तो क्या सेनेटर जावेद अब्बासी उसे कोई अहम जिम्मेदारी देंगे? क्या वो इस पर किसी काम के लिए उस पर भरोसा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बेहतर होता कि आप उनसे खुद ही पूछते। सर, आप भी नून लीग के मैं नून लीग का जरूर हूँ। आप यहाँ हर एक का अलग अलग मौक़िफ़ होता है? उसका मौक़िफ़ नहीं होता, हर आदमी अपना को व्यू देता है और उसका जवाब मैं किस तरह दे सकता हूँ। उन्होंने किस पैराए में बात की, जो बात आपने की मैंने आपसे ये भी सुना। एक चीज़ जरा क्लियर कर दें कि क्या ये सिर्फ तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का नहीं है? फिर मैं आगे इस पे कोई सवाल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तारिक फजल चौधरी का सिर्फ मौक़िफ़ है, उनका अपनी ज़ात, उन्होंने कहा होगा किस पैराए में कहा है, कब कहा है, मुझे इससे बिल्कुल वाक़िफ़। उसके बाद जितने वहाँ खड़े थे उन्होंने भी सारी बातें की हैं। मुझे जो आपने आज कहा था टॉपिक, अगर उस पे आप क्या टॉपिक आपको बताया था? आपने मुझे बताया था कि हम मिलिट्री कोर्ट पे बात बिल्कुल करेंगे, उसके ऊपर बात, जरा इस पे भी बात होनी चाहिए ना सर। पैनामा केस के ऊपर भी बात होगी, आपको बताया गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अभी आते हैं फौजी अदालतों के ऊपर। सर, ये टॉपिक तो फिंगर टिप्स पे आप लोगों की, ये तो मैं सवाल ना करूं तो भी जवाब निकलते हैं। मैं किसी जवाब दे दें, मैं किसी फर्द की तर्जुमानी के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये बता दें, अगर किसी का सवाल जरूर आया होगा, आपके लिए फोरम ओपन है, आप उनसे जरूर पूछिएगा। और अगर मैं कोई बात करूंगा तो आप मुझे
مجھے پوچھیں گے تو میں جواب اوکے پاناما کیس کا جو ہے وہ معاملہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 62-63 کا معاملہ ہے، صادق اور امین کا معاملہ ہے، تو اگر میاں صاحب اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو پھر بھی یہ صادق اور امین کا معاملہ ہے، اور اگر اس میں اپوزیشن جو ہے انہوں نے کوئی غلط آپ پہ الزامات لگا دیے ہیں تو بھی یہ صادق اور امین کا معاملہ ہے، پھر 62-63 صادق اور امین کے اوپر آپ لوگوں کی جانب سے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی یہ بہت بڑی ڈسکشن پاناما کے بارے میں ہو گئی ہے. انہوں نے تمام فریقین کو کہا کہ آپ اپنے ثبوت لے کے آئے ہیں، وکلا کو پیش کریں، اور یہ پہلا کیس ہے انہوں نے محقق کو بھی نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں اور ڈائس پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی کریں. اب چونکہ وہ کیس کل ریزلٹ کر دیا گیا ججمنٹ کے لیے، اب زیادہ سے زیادہ کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے جو ساری پاکستان کو، مجھے، آپ کو، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایلیگیشن کیا تھی، سچائی کیا تھی، کون صادق تھا، کون امین تھا، کس نے الزام لگائے. اب چونکہ بہت بہتر ہے کہ جب اس کی ججمنٹ آ جائے تو بات پھر ہم اس میں نہیں، بات کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں کوئی ابھی خبر نہیں ہے تو آپ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں ججمنٹ آنے کے بعد. یہی سوال میں نے پہلے کیا تھا تو آپ نے کہا یہ طارق فضل چودھری کا جواب. 62-63 کی بات ہی کر رہی تھی. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان خود 62-63 کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا سر، تو اگر وہ پورے نہیں اترتے تو کیا اس سے یہ بات جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی نہ اترے؟ بالکل جسٹیفائی نہیں ہوتی، بالکل میں اس کو کبھی جسٹیفائی کرتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ پاناما کے بارے میں آئی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارے خلاف ایک ایلیگیشن لگی، پٹیشن گئی ہے، 62-63 تو نکال دیں، اس پہ بات ہی نہیں ہوگی. 62-63 اگر پاؤں کی زنجیر ہے، اگر راستے کی رکاوٹ ہے، اس سے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے سر، تو نکال کے باہر پھینکیں اس سے. اس کو آپ کی میجورٹی ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے اگر کوئی باہر میں ہوتی تو ہمارے پاس میجورٹی پہلے بھی رہی ہے. وہی بات کر رہی ہوں، یہ پہلی دفعہ میجورٹی نہیں آئی ہے. ہم آئین کی ایک شک کو دل سے مانتے ہیں، اس کی سپرمیسی مانتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتیں جو انٹرپریٹیشن دیں گی. یہ 62-63 میں آپ بہت جلدی چلی گئی ہیں، ایسی انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہی تو مسئلہ ہے سارا. یہ نہیں ایسا ہوگا نہیں. ٹائم ضائع کریں اور 62-63 جیسے اہم موقع کو چھوڑ دیں. ابھی علی زیدی صاحب سے ایسا ہوگا علی زیدی صاحب سر، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حکمرانی کے لیے، رہبری کے لیے، لیڈرشپ کے لیے 62-63 کی صادق اور امین ہونا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں ہے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ پارس دو ایشوز ہیں. ایک ہے جو آپ نے سوال پوچھا تھا، میں اس کا جب خان صاحب نے کورٹ میں آخر 5 منٹ 3 منٹ شاید 3.5 منٹ بات کیا تو انہوں نے شروع اسی پہ کیا تھا کہ اگر مجھ پہ لگتی ہے اور مجھے فارغ کرتے ہیں تو بلے کریں. یہ ان کی سٹارٹنگ تھی. اب دیکھیں 62-63 میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ صادق اور امین. صادق کسے بولتے ہیں؟ سچ بولنے والے کو. امین امانت رکھنے والے، رائچس. ہاں اب مجھے بتائیں، آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کہا یہ طارق فضل چودھری کا ذاتی موقف ہے، نون لیگ کا نہیں ہے. میں نے اس لیے واحد کرائٹیریا ہے صادق اور امین. نہ میں طارق فضل چودھری صاحب نے تو کھڑے ہو کے کہہ دیا نا سپریم کورٹ کے باہر کے واحد کرائٹیریا نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں ہے وہ میں چلا دوں گا، آپ کے پاس بھی ہوگی. جی بالکل چلایا ابھی ہم نے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ضرور ہے، پتہ نہیں کتنوں کا ہے. تو کیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھا گیا چلا جا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے اس پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کے 5th لارجسٹ کنٹری ہے، 5th آن دا ٹاپ، جو دیتی ہے چیریٹی، لیکن ٹیکس میں ہم مر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہماری قوم کو جو ٹیکس پیئر ہے ہمارے، ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں پہ کہ وہ ٹیکس کے پیسوں کو صحیح استعمال کریں گے. جب امانت دیکھیں نا، جو کرسی ہے نا، جو کرسی ہے نا، یہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. میں پہلے ابھی آپ بات کر چکے ہیں، میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں، کیا عمران خان اور آپ کی پارٹی کے جو دوسرے ممبرز ہیں وہ 62-63 یا صادق اور امین کے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ سوال مسلم لیگ نون کا، ان کو مطمئن کریں آپ. اگر نہیں اترتے تو ان کے ہاتھ میں حکومت ہے. یہ ٹی وی کے اوپر جو بیٹھ کے ان کے ساتھی سارا دن الزام تراشی کرتے ہیں، وہ پھر آپ کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کی نوکری کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن گئے ہیں. حکومت کا کام الزام لگانا نہیں ہوتا، ایکشن لینا ہوتا ہے. فارغ کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن جو بات آپ کرتے ہیں کہ میاں صاحب مانتے نہیں. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان میاں صاحب پہ الزام بیچ میں لٹک رہا ہے. پارس میاں صاحب پہ الزام ہم نے نہیں لگایا، ہم نے نہیں لگایا. ہم تو بیٹھے رہے کہ کوئی ادارہ کوئی ایکشن لے. الزام تو لگا ICIJ نے لگا پورے پاکستان میں. عدالت میں ہم کیوں گئے؟ اچھا مجھے بتائیں، پوری دنیا میں ICIJ کی جو آفٹر کوئی کہیں پہ کوئی سپریم کورٹ کسی دنیا میں کہیں گیا؟ یا تو ان کے انسٹیٹیوشنز نے ایکٹ کیا یا وہ خود ہی شرم کھا کے چلے گئے جیسے آئس لینڈ والا. ہمارے ہاں کیا اہمیت کیا نہیں دی گئی؟ وہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن کر گیا، وہ ڈیوڈ کیمرون کو کھڑے ہو کے ہاؤس آف کامنز میں ایکچوئل بتانا پڑا، اس سے کراس کوسچننگ ہوئی. اور کتنی جگہ اور ہوا. میں جو آخری بات آپ سے کرنے والا ہوں کہ اگر آپ صادق اور امین کا لفظ ہٹا دیں نا، مجھ سے ہٹا دیں، آپ کسی سے بھی ہٹا دیں، وہ
آگے پھر کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ لگتے ہیں. میں اپنے گھر میں, میرا گھر ہے نا, آئی ایم دا مین آف دا ہاؤس. جو میں نے کرنا ہے وہی میرے سارے گھر والوں نے بھی کرنا ہے. اگر میں ہی غلط کام کروں میں کیسے روک سکتا ہوں؟ لفظ ہٹ گیا تو کیا ہوا, عمل ہونا چاہیے نا. مسلم لیگ نون کہتی ہے میاں صاحب سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے, اور اگر ایسا لیڈر ہمارا رہنما ہے, حکمران ہے, تو سعادت کی بات. ہو سکتا ہے ان کو نظر آتا ہو, ہمیں ایسے نہیں نظر آتا, اور باقی قوم کو بھی ایسے نظر نہیں آتا. باقی جس کو نظر آتا ہے ان کو مبارک ہو میاں صاحب, ہمیں تو نہیں پتا. اچھا حافظ عبداللہ صاحب, سوال کا تو مجھے پھر میں رسپونڈ کر دوں. پلیز کر دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بالکل ایسی میں نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. میرا خیال ہے زیدی صاحب کو شاید یہ امپریشن ہوا کہ میں نے کوئی عمران خان صاحب کے, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. نون لیگ تو کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نون لیگ کے نمائندے ہیں. آپ ذرا سن تو لیں, مہربانی کریں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی فورم اس بات کو ڈکلیئر کرے گا. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک فریم ورک دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے اور ان کو رائٹ ہے کہ یہ جائیں میرے خلاف, لیکن کوئی فورم پہلے یہ بات ڈٹرمن ضرور کرے. دیکھیں اگر میں ججمنٹ دینا شروع کر دوں, یہ ججمنٹ دینا شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر ان کو حق ہے کہ یہ جو الفاظ ہمارے بارے استعمال کریں, یہ بھی کریں اور آپ بھی کریں. لیکن اگر الزاموں پہ جانا ہو, اس پاکستان میں کس آدمی کو کیا کہ الزام نہیں لگے. کامنٹ لوں گی سر, لیکن ایک بات خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میاں صاحب متقی اور پرہیزگار ان جیسا کوئی انسان ہے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں, بالکل میں مانتا ہوں. اس کو آپ مانتے ہیں, اور جو بات طارق فضل چودھری نے کیا آپ اس کو نہیں مانتے؟ ڈبل سٹینڈرڈ ہے سر آپ کا. کوئی ڈبل سٹینڈرڈ, آپ بات کیا کہ ڈبل سٹینڈرڈ. سر آپ اپنے میں جو اپنی رائے رکھتا ہوں, میں کسی کا سپورٹس مین ہوں. خواجہ سعد رفیق ایک بات کریں, اس کو آپ مانتے ہیں, اور طارق فضل چودھری جو منسٹر ہیں وہ بھی ایک بات کریں, آپ اس کو نہیں مانتے. بالکل نہیں مانتا. میں سٹیٹمنٹ پہ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے نزدیک میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میرے نزدیک اللہ کے فضل سے. تو وہ تو خواجہ سعد رفیق کی رائے تھی نا, پرہیزگار اور متقی, وہ آپ سب کی کمبائنڈ رائے ہے. آپ بھی اچھی بات کریں گی, ممکن ہے میں آپ کی بات بھی مانوں, میں زیدی صاحب کی بات بھی مانوں, جو میں مان سکتا ہوں. لیکن یہ بالکل میرے بارے میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ اگر کوئی ثابت کریں آپ اپنے کو. سر ابھی آپ سے دو منسٹرز کی سٹیٹمنٹ کی, آپ ایک کو مان رہے ہیں چونکہ میاں صاحب کے بارے میں, دوسرے کو آپ نہیں مان رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ میں کسی منسٹر یا کسی آدمی کا سپوکس مین کے طور پر کبھی نہیں بیٹھتا. اوکے, اچھا خواجہ سعد رفیق نے صحیح بات کی ہے, وہ آپ سب کی ایک بات ہے. ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب, اور بھی ہماری کئی باتیں ہو سکتی ہیں. کلیکٹیو رسپانسبلٹی نام کی ایک چیز ہوتی ہے, جب گورنمنٹ ہوتی ہے, حکومت میں, تو پھر کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیکن وہ کہتے ہیں اس سے آپ فرار نہیں اختیار کر سکتے. وہ انڈیویجول کا سٹیٹمنٹ, یہ بات بھی ان کو ذرا پتہ کر دیں کہ کلیکٹیو ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے اگر میں منسٹرز کی کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے, کیبنٹ کی علیحدہ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی. اگر میں ان کے ساتھ منسٹر کے طور پر بیٹھا ہوتا تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری ضرور کہہ سکتے تھے. الگ الگ کریں. حافظ عبداللہ صاحب, سر یہ صادق اور امین, اس کا معیار کیا ہے؟ یہ صادق اور امین جو ہے, کیا کوئی اس کے معیار پہ ہمارے یہاں پورا بھی اتر رہا ہے؟ ہم شریف برادران کو اس کے معیار پہ پرکھیں, ہم عمران خان کو پرکھیں, یا ہم کسی اور کو پرکھیں, یا پھر صادق اور امین ہونا یہ بس ایک فضول کی بحث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے پہلے مکے کے تمام اقوام اس بات پر متفق تھے کہ وہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. نبی نہیں تھے, نبوت نہیں دی گئی تھی, اس سے پہلے سارے متفق تھے اس پر کہ یہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. جیسی نبوت آئی, جیسی رسالت آئی, تو سب سے پہلے انہیں لوگوں نے کہا نعوذ باللہ کہ سب سے بڑا جھوٹا محمد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کا, بلکہ ہر انسان کا, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ امین بھی ہو اور صادق بھی ہو, خواہ آئین میں ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور مسلمان بحثت مسلمان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصادقین, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچ بولتے ہیں, جو سچائی پر ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو کہ آپ ان کے ساتھ دو جو سچا ہو, جھوٹوں کے ساتھ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صادق اور امین اگر آپ محمد علیہ السلام کے پیرائے میں لے کے ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اسی لیے آپ سچوں کے ساتھ ہیں. تقاضی بھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون صادق ہے کون امین ہے. جنگ ہے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کی. پی ایم ایل این گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ عمران خان نہ صادق ہے نہ امین ہے. پی ٹی آئی گئی ہے عدالت میں کہ نواز شریف سپریم کورٹ میں کہ نہ صادق ہے نہ امین ہے. ٹھیک ہے. یہ عدالت اور الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون صادق ہے کون امین ہے کون نہیں. صادق اور امین کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی اس کی اہمیت پر زور ڈالا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ اس کے حوالے سے بات کی ہے سر. لیکن اگر اس کا اتنا بہترین معیار ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے کل اس کے اوپر سوال کیوں اٹھایا ہے؟ آپ اتحادی ہیں, بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں دیکھیے مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری یہ جو سپریم کورٹ سے جو بھی نکل کے بات کرتے ہیں اس میں میرے خیال میں
ایک دوسرے کو نیچا دکھانا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھانا کم ہوتا ہے. ٹھیک، آپ نے بھی دونوں کی بات کی ہے، پی ایم ایل این کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی. صادق اور امین کے حوالے سے آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں، آپ کی رائے میں ان میں صادق اور امین کون ہے؟ نہیں، ابھی اس لیے میں بات نہیں کرتا ہوں کہ دونوں کا کیس کورٹ میں، آپ کس کے ساتھ ہیں یہ بھی نہیں بتائیں گے. ہم عدالت کے ساتھ، عدالت جو بھی فیصلہ. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیا صادق اور امین ہونا معیار، یہ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا پھر صرف صادق اور امین ہی نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو آرائی نہیں ہے. آئس لینڈ کا اگر پرائم منسٹر تھا، وہاں پہ کوئی صادق و امین ہونے کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی شرط تو نہیں رکھی ہوئی تھی، اس نے ریزائن کیا. اور لوگوں کے جن کے نام آئے وہ کوئی وہاں پر اس طرح کے قوانین تو موجود نہیں تھے. یہ بات لکھی ہوئی کہیں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک سیاست کا ایک کرائٹیریا ہے، رہنمائی کا، قائد ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا پہ اگر کوئی کوسچن مارکس اٹھ جائے تو سب سے پہلا فرض اسی لیڈر کا بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر قوم کو مطمئن کرے، جواب دے. یہاں پر پرائم منسٹر آئے، انہوں نے متضاد جوابات دے کے اپنا کیس خراب کر لیا. کوئی بات کسی کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ پرائم منسٹر کا آخر موقف کیا ہے اپنی فیملی کی جائیدادوں کے بارے میں. کبھی مذاقہ خیز قسم کا شہزادوں کا لیٹر آ جاتا ہے، تو ساری صورتحال اتنی مذاقہ خیز ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس نے انسٹیٹیوشنل فیلئر جو ہوا ہے پاکستان میں. میں آتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، ہونا چاہیے. کیوں نہیں جی؟ آپ لوگوں نے اسمبلیوں میں نہیں جانا؟ دیکھیں تو کیا اس میں ہر بندہ اگر پورا اترتا ہے اس کے اوپر، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور کسی کا حق بنتا ہے اس کو چیلنج کرے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. پینما کیس کے معاملے میں جسٹس عظمت سعید کھوسہ صاحب نے ایک بڑی یادگار جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر 62-63 لاگو ہو جائے نا تو اسمبلی خالی ہو جائے. تو کیا آپ لوگ 62-63 کے معیار کے لیے تیار ہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے کر پائیں گے؟ دیکھیں سیاستدان کا اگر اس نے کسی کی قیادت کرنی ہے، کسی کو قوم کی رہنمائی کرنی ہے، تو پھر اس کا کردار صاف ہونا چاہیے. اگر اس کا کردار صاف نہیں ہے، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی بینکرپٹ ہو چکا ہے، بینکرپسی اس کے اوپر ہے، انہی آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اگر وہ کسی نے لون لیا ہے واپس نہیں کیا تو وہ پھر وہاں پر نہیں جا سکتا. علی زیدی صاحب، اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہے. آپ کے خیال میں یہ جو مقدمہ ہے، اس کیس کے فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی سر؟ کیونکہ مسلم لیگ، کیونکہ جو شریف فیملی ہے وہ بھی اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر سکی ہے سر، آپ لوگ بھی ان کی کرپشن کو ثابت نہیں کر سکے. کیا خیال ہے؟ ایک جسٹس صاحب نے میرے خیال میں عظمت سعید جن کی طبیعت بھی خراب، جی جسٹس عظمت سعید، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. صحیح بات ہے، یہ انہوں نے کہا. یہ ان کی آبزرویشن تھی، کامنٹ تھا، ریمارک تھا، جو بھی بول رہے. اور میرے خیال میں کہ اگر منی ٹریل آ جاتی کہیں سے، جو کہ ایکچولی آ تو گئی ہے مگر انہوں نے نہیں دی، ہم نے دی. وہ اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ، وہ اسحاق ڈار نے دی تھی منی ٹریل. اگر وہ جو یہ نہیں اون کر رہے، 100% میری اپنی رائے میں وہ فیصلہ تو کرے گی نا عدالت. وہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کاغذات بھی ہیں، ڈاکیومنٹ بھی ہیں. پہلے دن سے عدالت کہتی تھی آپ لوگ چوری ثابت کر دیں اور آخری دن تک آپ لوگ وہ ثابت نہیں کر سکے. سر جو باتیں ہو گئی ہیں وہاں پہ، جو نیب کے چیئرمین کے ساتھ بلا کے پوچھ لیا گیا ہے، جو ایف بی آر کے چیئرمین کے جو ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ ہو گئے ہیں، جو ڈاکیومنٹس دے دیے ہیں، تو میری نظر میں تو یہ ون سائیڈڈ کیس ہے جو کہ سارے پاکستان کے ایکس چیف جسٹسز انکلوڈنگ افتخار چودھری، انکلوڈنگ اور جو باقی ٹاپ وکیل ہیں، انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ، میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کسی ایک شو میں کہا کہ یہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ ان کے ورڈز ہیں، میں آپ آرکائیوز میں نکالیں، آپ کے پاس بھی مل جائے گا. لیکن بعد میں ان کے وکیل بن گئے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا کامنٹ تھا، بعد میں بدل گئے. لیکن ان کا پورا کیس جو انہوں نے لڑا، وہ اس میں زیادہ تر انہوں نے مینٹینیبلٹی پہ لڑتے رہے کہ جی یہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. وہ عدالت کو ایڈوائز کرتے رہے یا کیس لڑتے رہے کہ 20 سال کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں گے کہ انصاف ہوا ہے انشاءاللہ. تو سر انصاف ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں شور مچاتا رہے جس نے مچانا ہے، ہم قانون کے مطابق بالکل ٹھیک ہونا بھی ہے. اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قانونی پیچیدگیاں آپ کی مرضی کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ عدالت کا فیصلہ قبول، عدالت کا فیصلہ قبول. وہ تو کہنے ہیں آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. نہیں، ہم نے کیا جوڈیشل، ہم ریزرویشن کے ساتھ ہم نے جوڈیشل کمیشن بھی قبول کیا. ہم نے روڈ آ گیا، ہم کا آپشن ہے آپ کے پاس، تو کیا اس کو دیکھیں گے، وہ جب اس کا دیکھیں گے وہ دیکھیں گے. لیکن عدالت کے اوپر ہم معذرت کے ساتھ عدالت نے کامنٹس کچھ اور بھی دیے، کچھ منسٹرز نے جو باتیں کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی. عدالت کو حافظ حمداللہ صاحب ایک ون لائنر تھے، جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یا خود عمران خان عدالت کا فیصلہ مانتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مانیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا؟ رائے آپ کی میں لے رہی ہوں. دیکھیے میرے خیال میں وہ تو علی زیدی صاحب نے بھی اب بات کی کہ تحفظات کا اظہار تو ہم کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے. ماضی میں فیصلے آئے ہیں عدالت کے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے حق میں. جس کے حق میں آیا انہوں نے واہ واہ کیا، جس کے حق میں نہیں آیا وہ رویا. ظاہر ہے ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کا سوال ہے جب فیصلہ آئے گا، پھر دیکھیں گے
پھر اس سے इनकी थोड़ा सा रवैयों का खुद ब खुद रद्द-ए-अमल है। आगे बढ़ते मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से एक बात करना चाह रही हूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं इस फैसले में, लेकिन आप लोगों ने इस मुकदमे पे गहरी नज़र रखी हुई है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि जो फैसला है उसके बाद पाकिस्तानी सियासत की वो कोई नई राह मुतय्यन करेगा, और क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनमें इतना टॉलरेंस है कि ये उस फैसले को बर्दाश्त कर लेंगे? क्लियरली एंड कैटेगोरिकली हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाने के खिलाफ थे। हम इनको समझाते रहे कि हमारी हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं रहा, हमें वहां से कभी इंसाफ नहीं मिला, और हमें शक था, अंदेशा था, और हम उसका इजहार बरमला करते हैं। अब जरूरी नहीं है जो आपके साथ जैसा हुआ वो उनके साथ भी हो। देखते हैं, अब एक वजीर आजम को और एक हमारी निकाला गया, अब देखते हैं इस वजीर आजम के साथ कैसा सलूक होता है। हमारे वज़रा तो कोई हल्की सी बात भी कर देते थे तो उनको इस्तीफे देने पड़ जाते थे, उनका तिया पांचा निकाल दिया जाता था। यहाँ पर वज़रा सरेआम ललकारते रहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो जो कमेंट देते रहे उन कमेंट्स का मजाक उड़ाते रहे, पब्लिकली चैलेंज करते रहे, लेकिन कोई बात नहीं की गई। तो हमारा ये एक बैकग्राउंड है। तो कल हम से एक शो में साथ थे, इत्तेफाक से कल भी हम एक शो में साथ थे, वो आज भी साथ ही हैं, वो इत्तेफाक से वो जो वजीर उनका अल्लाह करे वो मिली जाए, खैर अब तो नहीं मिलेगी, शर्मानी उनकी, वो उन्होंने एक दफा नहीं तो 3 दफा क्रिटिसाइज किया अदालत के कमेंट्स पे। ठीक है, ये साथ है मेरे, मैं देखो ये क्या कर रहे हैं। इनका एक पर्टिकुलर रवैया है, और अदालत को भी यानी कि इनके पब्लिकली स्टेटमेंट्स देना वज़रा का, और फिर बच जाना। सर ये तो इनकी बात हो गई। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमीर का, ताकतवर का एहतसाब हो, हम ये देखना चाहते हैं। मैं 2 सवाल करना चाह रही हूँ आपसे। सर एक बात ये कि ये अमीर और ताकतवर का कहकर के आप ये समझ रहे हैं कि जो शरीफ फैमिली है वो यहाँ पर गलत है, और दूसरी बात ये कि ये ताकतवर और अमीर का एहतसाब की ख्वाहिश आपके अपने दौर में क्यों नहीं जागी? उस वक्त बहुत अमीर भी थे, उस वक्त बहुत ताकतवर भी थे, जरा बताएंगे किस किस का एहतसाब कर लिया? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे इस वक्त माशरे में इस वक्त जो सारी सूरत हाल, जब ICIJ का स्कैंडल ब्रेक हुआ तो सामने क्या आई? इंस्टीट्यूशनल फेलियर, नैब, FBR, ECP, जिन इदारों को काम करना चाहिए था उन्होंने काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, हम ये बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा क्योंकि बाकी सारे इदारे फेल हो गए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इनसे सवालात किए गए, FBR के चेयरमैन से जो सवालात किए गए, 500 गज दूर इनका दफ्तर है, उन्होंने कोई तहकीक नहीं की। नैब वालों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम कोई तहकीक नहीं करेंगे। तो फिर रास्ता आखिर बच क्या जाता है? क्वेश्चन जो है वो रूल ऑफ लॉ का है। हम पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल मोमेंट में है, यहाँ पर हमने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करना है कि ये सिर्फ अमीर ताकतवर हुक्मरान के लिए इस्तेमाल हो सकता है या फेलियर की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन कहा यह जाता है कि सिर्फ आप ये कह देना कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से है, तो ऐसा नहीं है। इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं, चूंकि ये तबाही और बर्बादी का सफर जो है ना ये एक दिन में शुरू नहीं होता। आप अपने दौर में कोई एक एग्जाम्पल इन इदारों की बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी की सर दे सकते हैं? आप बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते। देखिए, आप जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त के हालात तो आप देखें। 2008 में इस मुल्क में एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, आइन का तिया पांचा हो चुका था, बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही थी, सवात में तालिबान आ चुके थे। हमें जो पाकिस्तान मिला $120 पे उस वक्त पेट्रोल था। हमारे मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि हमने तमाम चीजों पे कंसेंसस क्रिएट करके सूबे जो चीज अपनी दर्जनों सालों से मांगते रहे। 18th अमेंडमेंट क्या है? लोगों ने कहा कि 18th अमेंडमेंट जो है ये वोटें तो नहीं लेकर देती, लोगों के पेट तो नहीं भरती, लेकिन 18th अमेंडमेंट इस मुल्क में वफाक को चलाने के लिए जरूरी थी। आज सब लोग ये बात तस्लीम करते हैं। तो हमने इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम चाहते तो उस वक्त हम भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक जुलूस निकालकर उन पर हमला भी कर सकते थे। मनोवान हमने तस्लीम किया, उससे बढ़कर और क्या करें? जब इनको आपने गवर्नमेंट दी, जब इनको गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जरा अब्बासी और पूरे 5 साल इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत भी भुगती हमने। ठीक सर, वैसे ऐसा क्यों है? अदालत क्यों मजबूर हुई है कि अदालत की जानिब से कहा गया कि नैब मर गया? ये बड़े संगीन अल्फाज हैं। अदालत क्यों मजबूर हुई कि नैब, FIA, FBR जैसे इदारे जो हैं इन पर से एतमाद खत्म हो गया? क्यों? देखें, बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही है कि उन्होंने नैब के ऊपर ऐसे कमेंट दिए, और सिर्फ उन्होंने नहीं दिए बल्कि बहुत सारे वो लोगों ने भी दिए मुख्तलिफ औकात में। जी। अब नैब का जब लाया गया था, ये उस वक्त आया था जब परवेज मुशर्रफ साहब, बदकिस्मती हुई है कि इस लॉ को कभी भी किसी पार्लियामेंट में मुंह नहीं देखा इसने। इनकी हुकूमत रही है 5 साल। होना ये चाहिए था कि जो ही जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती तो इस लॉ को लेके जाती और देखती। ये चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट अभी हमने नहीं की, ये पहले से तय थी। 18th अमेंडमेंट आई, मैं किसी का इल्जाम, हम उसमें शामिल थे। मुशर्रफ की बात छोड़ देना, आप इनकी बात करिए, इन्होंने क्या किया? मैं उस बात हमने तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की इजाजत दी थी। मैं आपकी बात मैंने बोला, आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले? तो ला था उसमें किया। मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि देखें, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार दिया गया, और ये हमारी हुकूमत के आने के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से मौजूद थी। जब ये 18th अमेंडमेंट लाई गई तो उस वक्त ये मौजूद थी।
ابھی پہلی دفعہ نیب کے لا کے لیے دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بنی ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، جو سارے لا کو ریوزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ یقیناً دیکھیں نا اس ملک کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی ایسا لا ہونا چاہیے. چیئرمین جب گورنمنٹ اور اپوزیشن کی مرضی سے لگے گا، بتائیں وہ کیسے احتساب کر سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ روایت ہے، جس کی حکمرانی ہوتی ہے نا وہ اپنی مرضی کے ہیڈز لگا دیتا ہے اداروں کے. اب یہ بات اس لیے کہنا ان کو پتا ہوگا نا، انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. جس کا دور ہے اس کا زور ہے. پھر ذرا یہ بات سن لیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے خود جو بات کر رہی ہے، انہوں نے بات کی آج سے 4-6 مہینے پہلے. انہوں نے کہا کہ کس طرح کا احتساب کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہ امینڈمنٹ ابھی کرنے ہم جا رہے ہیں. اگر ان ہمارے بھائیوں کو اس وقت تھا، ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب روز عدالتوں میں، آپ کو وہ نہیں بات، پچھلا جو کون تھا فصیح بخاری صاحب جب نیب کا چیئرمین عدالتوں میں پیش ہوتا تھا، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے متعلق کیا ریمارکس روز جاری ہوتے تھے. آپ کو نہیں پتا کہ ہر روز باقی جو جتنی بھی بڑی کنسرن تھی پاکستان کے انسٹیٹیوشن، جب روز سپریم کورٹ میں ان کے وزراء کو بلاتے تھے. کریں گے کہ یہ ادارے اور ان کے قوانین یہ غریب کے لیے ہیں، اس تعصب کو آپ کیسے رد کریں گے کہ امیر اور طاقتور تو ان سے کوسوں دور ہے، ان کا تو احتساب ہی نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اختیار پارلیمان کو تھا. جو ہی جمہوری حکومت آئی تھی اس کو نیب آرڈیننس کو ریویزٹ کرنا چاہیے تھا، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا چاہیے تھا. تمام سیاسی جماعتیں جس پہ ایگری ہوں، کوئی ایک جماعت ایگری نہ ہو. کرنا چاہیے تھا، کیا کچھ نہیں. ابھی انشاءاللہ ہو رہا ہے، ابھی ریویزٹ ہو رہا ہے. تو آپ کی حکومت کا ٹائم ایک مہینے کا، اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں. اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں سب ہم کہتے ہیں کہ لا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہونی چاہیے. اس ملک میں ایک ایسا ادارہ احتساب کا ہونا چاہیے جو کسی کے زیر اثر نہ ہو. آپ کا کام تھا یہ، ہمارا کام ابھی ہم کر رہے ہیں. سر جب تک آپ اداروں کو بہتر نہیں کریں گے احتساب کیسے ہوگا؟ کیونکہ احتساب کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت اداروں نے دینے، ادارے کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. یہی تو علی زیدی صاحب کو ہم ان کی جماعت کو پہلے دن سے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ آپ مہربانی کر کے پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم کام کریں. پارلیمنٹ میں کام کرنے دیا، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، پارلیمنٹ سے یہ بائیکاٹ کرتے ہیں. جب ہم پارلیمنٹ میں جواب تو دیں. عمران خان کہتے ہیں 6% آئے ہوں میں پارلیمنٹ میں، اور وہ بھی میں بہت زیادہ آیا ہوں، وہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا مجھے. جو 2 دفعہ ہے 6% جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں. دیکھیں نا یہ کتنے بڑے لیڈر ہیں، انہیں خود یہ بات ہے. تو میاں صاحب کتنی دفعہ آئے ہیں، وہ تھوڑا زیادہ پرسنٹ کر لیں آپ. 6 سے کم ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جو منسٹر ہوتے ہیں کلیکٹیو ذمہ داری ہے، منسٹر آتے ہیں، منسٹر کا جواب دیتے ہیں. یہ اگر ہمارے ساتھ آتے تو ابھی ان کو بھی ہم نے شامل کیا جو نیب کو ریویزٹ کرنے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی شامل ہے. یہ ہوتے تو آج اس ادارے کو ہم بہت مضبوط بنا چکے ہوتے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب، اگر ادارے طاقتور نہیں ہوں گے، ان کے سربراہ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو کیا اس ملک میں صاف و شفاف احتساب کا تصور سر لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے سوئس اکاؤنٹس کا کیس تھا، آج پیناما کا کیس ہے، کل کوئی اور ہوگا. سر ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر یہ لوٹ مار کون روکے گا؟ دیکھیے ادارے اس ریاست کی پرزے، اگر آپ کی اس شو میں کیمرہ ٹھیک نہ ہو، کیمرہ مین ٹھیک نہ ہو، بجلی نہ ہو، یہ شو چلے گی؟ بالکل بھی نہیں چلے گی، ختم. اس لیے ادارے پرزے. اور میں کہوں کہ اگلی دفعہ میں اس کو ٹھیک کرواؤں گی، اگلی دفعہ کریں گے تو یہ کسی نااہلی کی بات ہے. اور اسی میں 70 سال گزر گئے. بالکل. حافظ بھائی اینکر کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. آپ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. باقی چیزیں ٹھیک ہو، اینکر ہی خراب ہونا نہیں چلنے لگا شو. یہ بات بھی ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر تو بات ہوئی نا، صادق امین، اس پر تو بات ہو گئی. بالکل ٹھیک. دیکھیے پیپلز پارٹی PMLN اس ملک میں بار بار اقتدار کر چکی ہے. جی باریاں. ہاں. اور آپ سب کے ساتھ رہیں گے، اپنا بھی بتائیں نا، جو اقتدار میں آیا یہ سوال آپ یاد رکھیے پھر میں جواب دوں گا. جی پلیز. دیکھیے میثاقی جمہوریت بنی یا نہیں بنی؟ جی ہاں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک آزاد احتسابی ادارہ ہوگا. نیا ادارہ بنائیں. نیا ادارہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اتحادیاں پوچھتے ہیں 5 سال آپ کروا سکتے ہیں یہ کام؟ میں اصل بات پہ رہتا ہوں. 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. ٹھیک. PMLN اپوزیشن میں. جی. آج PMLN حکومت میں، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی بن کے اپوزیشن میں. ٹھیک ہے. کیوں ایک دن نوبت نہیں آئی، ایک بات پر اتفاق کیوں نہیں ہوئی کہ ہم ایک آزاد احتساب کا ادارہ بنائیں گے جو ہر چیز سے بالا تر ہو؟ بریک لے لیے، اتنا بتا دیں کیوں نہیں ہوئی، کیا یہ چاہتے نہیں تھے؟ ابھی اسی پر میں آ رہا تھا نا. جی. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. میں اس میں PTI کو بھی شامل کروں گا. دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہاں کرپشن ہے، وہاں کرپشن ہے یا نہیں؟ یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نہیں کہ میں بات نہیں کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ لاڑکانہ میں کتنے ارب روپے زمین بوس ہو گئے؟ 90 ارب روپے. وہ کہتے ہیں ڈائن بھی صاحب وہ تر میں بہ رہی ہے.
عمران خان میں ہے. سر پورے ملک کا یہی حال ہے. دوسری بات یہ اگر میں کے پی کے کی بات کروں گی تو اگر پی ٹی آئی کی بات کریں میرے بھائی ناراض نہ ہو, احتساب کمیشن بنایا, بالکل جنرل حامد مستعفی ہوئے, بالکل خیبرگس کا کیا ہوا, خیبرگس کا کیا ہوا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر احتساب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر احتسابی ادارہ بنا ہے, اوکے, ہم ان کے ساتھ. سر وہ انہوں نے کہا آپ حکومت سے نکل جائیں نا, آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اگر آپ کی مرضی کا کام ہے نکلتے کیوں نہیں ہیں اسی پر. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ہم ہر حکومت میں 47 سے لے کر آج تک, آج 2017 ہے جی, 2 ٹینیور ہم حکومت میں رہے, 2.5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, 3 سال یہ, 70 سال میں 5 سال ہم حکومت میں رہے, 65 سال ہم اپوزیشن میں رہے. کہاں ہے حکومت, کہاں ہے حکومت؟ اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. حمداللہ صاحب بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی, ایک ون لائنر اس کے اوپر چاہیے. پینما کے معاملے میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ تو آئے گا, جو نتیجہ آئے گا, لیکن ہم اخلاقی فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے. اخلاقی فتح کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقی فتح الیکشن جتوا سکتی ہے, اور کیا واقعی عمران خان کو اخلاقی فتح حاصل ہو گئی ہے اس کیس میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی کہا گیا جب کمیشن کا فیصلہ ہے کہ اخلاقی فتح ہم حاصل ہوئی, لیکن جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے سب میں وہ ہار گئے. تو اخلاقی فتح کہاں سے؟ سر آپ سے بھی اس پہ کامنٹ, یہ کہتے ہیں, میں آپ سے اس پہ پوچھوں گی, یہ کہتے ہیں ہمیں اخلاقی فتح حاصل ہو گئی چونکہ شریف فیملی کو ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے. تو کیا ان کا یہ خیال درست ہے, اور کس بنیاد پہ یہ اخلاقی فتح کی بات کریں؟ اگر علی زیدی صاحب خفا نہ ہو تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے, اس یہ ہمارا آخری لاک ڈاؤن ہوگا, اور آپ کی بار ہم نے واپس نہیں جانا, اور آپ کی بار ہماری یہ اتنی بڑی باتیں کر کے انہوں نے بڑی ٹریننگ کی, وہاں آپ کو دیکھا ٹی وی میں بڑی خاصی انہوں نے, میرا خیال علی زیدی صاحب تشریف نہیں لاتے. باقی نہیں, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خان صاحب میں جتنے کر نہیں سکتا, تو وہاں 6 پش اپ کر کے اٹھنے سے بہتر ہے جاؤ نا, وہ فٹ آدمی ہے, وہ تو 100 کر لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, اس لیے یہ نہیں جا میاں صاحب فائدے میں کتنے پش اپ کرتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب, اور سپریم کورٹ کی ڈیٹ پہلے سے ہیئرنگ کی ان کی پٹیشن کی تھی, ڈیٹ آ گئی, انہوں نے کہا واہ 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 کل شکرانے کے نفل پڑیں گے, تلاشی شروع ہو گئی ہے, ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے, بس کل شکر. اچھا میں ذرا ایک منٹ ذرا صبر کریں نا, میں تو ہاتھ لا رہا ہوں. پسندیدہ سوال ہو گیا ان سے, ان کی پسند کا سوال کریں. نہیں میری پسند کرنی, میرے ساتھ آپ کے سارے سوال کو میں بڑا پسند کرتا ہوں, آپ سوال بھی اتنے اچھے کرتی ہیں کہ مجھے پسند. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کام ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ دھرنا نہ دیں, یہ لاک ڈاؤن کی باتیں نہ کریں, یہ آپ جو سارا کام شروع کیا تھا تو پرویز خٹک صاحب کو آپ نے خراب کیا, یہ نہ کرتے. عدالت شروع ہونے والی ہے, عدالت کے پاس آپ کا کیس گیا ہوا ہے, آپ کے پاس جو ثبوت ہے ہمارے خلاف مہربانی کر کے کوئی ہمارے اوپر رحم نہ کرے, آپ عدالت کے پاس لے کے جائیں. اگر عدالت نے ہمیں کنوکٹ کیا, اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کر لیا, تو جو بات آپ ہمارے خلاف کریں گے ہم اسے سر آنکھوں پہ ہوگی. اخلاقی فتح کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی فتح ہم نے دھرنے پہ دیکھی ہے, ان کی اخلاقی فتح ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھی ہے. 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ان جعلی اسمبلی میں ہم واپس نہیں جائیں گے. آپ کی بات ایک منٹ, آپ کی بار ہم نے پہلا جو کیا بائیکاٹ, اس میں یہ کس طرح واپس گئے. دوسرے بائیکاٹ میں تو ان کے پاس ایمبیسڈر گیا ایک اسلامی ملک کا, انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے, ہمارا ترکی کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, آپ آ جائیں, یہ ملک کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی میں آج سے بعد ہم نے تالے لگا دیا, ہم نے کبھی نہیں جاتے. اب ذرا ان سے پوچھتے ہیں سر, اچھا میری بات سنیں, ٹاپک رہ جائے گا. کس بات سے ان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے؟ جو یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تاریخ میں میرا خیال علی زیدی صاحب یہ مانیں گے کہ یو ٹرن اگر شروع ہو جاؤ نا تو یہ نون ٹرن وجہ سے گولا نہیں بنا. آپ لوگ کس اخلاقی فتح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ دھرنے میں سوال کر رہی ہوں سر, پنجاب میں ڈبے سے شیر نکلتا ہے, سندھ میں گھر سے بھٹو نکل آتا ہے, آپ اخلاقی فتح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, کیوں؟ آزاد کشمیر میں دیکھا ہے نا آزاد ہم نے فتح ہو گیا. اور کسی نے پوچھنا سر اس کے بعد پوچھتے ہیں. دیکھ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ بڑے پروگرام آپ نے کیے, میں نے بھی آپ کی, آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے آپ نے؟ جی جی بالکل پڑھی ہے سر. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کتنے بیلٹ غائب تھے, کتنے بیلٹ پیپر مسنگ تھے, 2.5 کروڑ, کتنے فارم 15 مسنگ تھے, 16,000. آخر میں فیصلہ کیا آیا؟ ایک سیکنڈ پورے پاکستان میں جی میں نے ساروں کی سنی ہے, آپ سوال پوچھ رہے ہیں, جواب تو لے لیں. تھا صرف جو چیز اس میں نہیں تھی نا, وہ جو ان کی نظر میں جوڈیشل کمیشن کے جو آنریبل ججز سے, انہوں نے کہا کہ جی
تنظیمی دھاندلی یا آرگنائز ریگنگ نہیں ہوئی. انہوں نے ضرور بے ضابطہ کیا تسلیم کی, اور اتنی بڑی بڑی 2.5 کروڑ بیلٹ پیپر ہی غائب ہے. 2.5 کروڑ ذرا پتہ صحیح بات ہے. سو therefore اچھا اگر میں بتاتا ہوں کیسے تھی. اگر سارا الیکشن ٹھیک ہوا تو یہ بھی کہتے تھے بےمانی ہوئی. ان کی سب سے زیادہ پٹیشنز تھی بائی دا وے. ان کے تو صدر تھے, انہوں نے کہا روز کا الیکشن تھا, تو اخلاقی فتح تو ہو گئی نا کہ وہ کھلا. اس کے بعد پھر الیکٹورل ریفارم کی بات شروع ہوئی, ورنہ وہ بھی نہیں ہونی. اخلاقی فتح کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تبدیلی کیا ہے؟ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سمجھائیں نا اخلاقی فتح. میں آ رہا ہوں اسی پہ. آپ یہ نہ سمجھیں اچھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اگر لے کے, دیکھیں میں نے صاحب کا لفظ استعمال کیا, عمران خان صاحب, آپ لوگ سارے عمران خان بولتے ہیں نا, زرداری صاحب, میاں صاحب, میں صرف خان صاحب بولتا ہوں. جب لے کے گئے سپریم کورٹ میں یہ جو پاناما کا ہے, اسی پہ بات ہو رہی نا. اگلا آپ اگر کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن اٹھا لیتا ہے اس کو, ہم تو کیا یہی رہتے کہ انسٹیٹیوشن اٹھائیں. وہ تو اب سپریم کورٹ نے بھی کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ختم ہے, ہمیں کیا ضرورت تھی جانے کی. سوال صرف اخلاقی فتح کی تھی سر. اچھا اس سے تبدیلی آئے گی؟ میں سمجھتے ہیں کہ لوگ کرپٹ لوگوں کو سنگل آؤٹ کر دیں گے, مسترد کر دیں گے, ایماندار لوگوں کو دو باتیں. ایک تو میں اس بات کو ختم پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے وزیر کہ جی سپریم کورٹ سے وہ, کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ نواز شریف کے خلاف دینا؟ عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ نہیں دینا. ہم اس لیے لے کے گئے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں, جو جس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کہ جس میں دنیا میں جرمنی کے اخباروں میں, فرانس کے اخباروں میں, بی بی سی میں موویاں بن رہی ہیں ساری, اور وہ آ کے کٹیرے میں کھڑا ہوا, پہلی دفعہ طاقتور آدمی آ کے کھڑا ہوا. یہ اخلاقی فتح ہے, اس ملک کا طاقتور ترین آدمی کھڑا ہو گیا آپ سپریم سمجھتے ہیں ان کی اخلاقی فتح جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ان کو الیکشن میں ووٹس ڈلوا دے گی؟ آپ کے سندھ میں آپ کا بھٹو ووٹ دے سکے گا؟ یہ تو سوال ہی غلط ہے. کسی فرد کی اخلاقی فتح کی بات نہیں ہے یہاں پر. معاشرہ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے یہاں پر. آپ مجھے اب کھل کے ذرا بات کرتے ہیں. سیاستدانوں کے احتساب کی تو بات ہو رہی ہے, کسی نے فوجی جرنیلوں کے احتساب کی بات کی. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ. ایک جج صاحب کا بھی پاناما کے اندر نام آیا, ان کے کسی نے احتساب کی بات کی, کسی نے سوال اٹھائے. جو ان کے وکیل تھے آج سے 8 مہینے پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 2 جنرلز جو تھے, لیفٹیننٹ جنرلز, وہ پکڑے گئے کرپشن میں, اور پھر صرف یہ پتا چلا کہ ان کو ڈیموشن ہوئی, اور ڈیموشن کے بعد ان کے بینیفٹس ختم کر دیے گئے اور وہ بھی چلے گئے. ہر ادارہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا احتساب کا نظام موجود ہے. تو بنیاد یہ ہے کہ ہمارا پورا جو کلیکٹیو معاشرہ ہے اس میں احتساب کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے. رضا ربانی صاحب کی اس معاملے میں ایک اچھی تجویز ہے کہ آپ ایک فیڈرل کمیشن بنائیں جس کے اندر فوجی جرنیل بھی ہوں, جس میں سپریم کورٹ کے جج بھی ہوں, بیوروکریٹس بھی ہوں, اور سیاستدان بھی ہوں, اور وہ مل کے سب کا کریں. مقدس گائے کوئی نہیں رہنی چاہیے. ملٹری کورٹس کے اوپر آپ کا اختلاف کیا ہے جے یو آئی ایف سے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ مذہبی اور مسلکی کا لفظ نکال دیا جائے تو سر اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیوں قابل قبول نہیں تھا؟ پرابلم ہمیں یہ ہے کہ یہ سارا جو فساد ہے, یہ فساد جو شروع ہو رہا ہے, یہ مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن سے ہو رہا ہے. جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں سیدھے. وہ مسئلہ دہشت گردی کا تو وہاں پر ہے. اگر کوئی چیز کسی صوبے میں کسی اور جگہ ہو رہی ہے تو وہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے. یہ بڑا کلیئر ہے ہم اس معاملے میں. کوئی کامنٹ اس کے اوپر سر آپ نے سن لیا ان کا اعتراض؟ آپ کو نہیں پتا کہا جاتا ہے کہ زیادہ ماضی میں نہیں جاتا ہوں. میں لال شہباز قلندر کی بات کرتا ہوں. ٹھیک, اس میں کون ملوث پایا گیا؟ کوئی مولوی تھا, کوئی مذہبی آدمی تھا؟ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جو 2 بندے ملوث پائے گئے؟ وہ کون سے؟ ایک بات دوسری, میں بات پوری کر لوں نا, میں بات پوری کر لوں. تبدیلیوں کی بات کریں وہ دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے نا. سانحہ صفورہ کا سانحہ ہوا, اس میں کون تھا؟ 260 لوگ جو فیکٹری میں جلس گئے, وہ کون تھے؟ حکیم اللہ محسود کون تھا؟ بیت اللہ محسود کون تھا؟ میری بات سنیں نا, میری بات اس پر بھی فضل اللہ کون ہے؟ جتنے بھی سوالات آپ کریں گے اس کی جواب میں دوں گا. میں آ نہیں سکتے سب کے جواب پہ. عمر خالد خراسانی کون ہے؟ 260. عزیر بلوچ کون ہے؟ شہرت مرزا کون تھا؟ وہ لوگوں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اکتوبر 2011 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, 3 پارٹیوں کا نام لیا ہے, اے این پی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, سنی تاریخ. پھر یہ کون صاحب آپ کے اوپر میں صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں خالی کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ملٹری کورٹس اگر بنے
اس پہ مذہبی اور پولیٹیکل جو چیز پہلے طے ہوئی دہشت گرد جو بندوق اٹھانے والا دہشت گرد وہ جو لاسٹ کامنٹ کرنے بالکل ختم ہو گیا تھا. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد ملٹری کوڈ بنائی تھی اس وقت تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی اور ملٹری بھی ساتھ بیٹھی تھی, بنائی گئی تھی, بڑی ضرورت تھی. ابھی پھر اگر ضرورت ہے یہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. یہاں الزام میں دیں اگر یہ کوئی دیکھیں یہ دہشت گردی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے, کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے, یہ اس ملک کے خلاف ہے. ہم سب کو ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف ہمیں ایک ہو کر کھڑا ہونے پر, اور وہ دہشت گرد جسے بھارت بھی شامل اور دوسرے ممالک بھی شامل سارے کھڑے ہوں گے, سارے کھڑے ہوں گے, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد